बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्मि बिहिम व अबसिर यौमा यअतूनना लाकिनज़्ज़ालिमूना यौमा फ़ी ज़लालिन मुबीन। अस्मि खूब सुनेंगे, यानी खूब सुनने वाले, बिहिम साथ वो, व अबसिर और खूब देखने वाले। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे? कब? यौमा जिस दिन, यअतूनना आएंगे हमारे पास, लाकिन ज़ालिमीना लाकिनी लेकिन, अज़्ज़ालिमूना ज़ालिम, अल यौमा उस दिन, फ़ी ज़लालिन मुबीन बहुत ही गुमराही में होंगे। अब हम यहाँ तक पीछे पहुँचे थे सूरह मरियम और आयत नंबर ये 38। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये आयत मैंने आपको सुनाई थी कि क्यों कहा फिर कि अब ये अस्मी बड़ा खूब फिर सुनेंगे, अब सिर और बड़ा ही खूब देखेंगे। कब? यानी जब अल्लाह ताला का वो दिन आ जाएगा। कौन सा दिन? क़यामत का, यानी हशर का दिन। अब ये बात अल्लाह तबारक व तआला उस टॉपिक के बाद कर रहे हैं कि जिस पे हमने पढ़ा था कि हमने मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा कि उन्होंने उनको बातें की और फिर वो इसमें बाज़ लोग तो ऐसे हुए कि जिन्होंने उनको इल्ज़ामात लगाए और मरियम को और ईसा को यानी कि बातें की, और उसके बाद बाज़ लोगों ने यानी अफरात और तफरीत से काम लिया, बाज़ ने उनको खुदा का बेटा बना लिया। यानी दोनों हमने पढ़ा था कि दोनों फरीक जो थे वो गलती पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम किस्से में हमने पढ़ा कि अल्लाह ने कह दिया कि वो तो मेरा बंदा था और मेरा रसूल था, मेरा नबी था ना, मैं किसी को यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है, वो ना किसी को जनता है और ना किसी से जना हुआ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये बातें इन्हें बता दी, कुरान में बता दी, अल्लाह ने अपने कलाम में बता दी। उसके बाद भी ये नहीं मानते, लेकिन मानेंगे कब? अब अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की तरफ आए कि अस्मी बिहिम व अबसिर, हाँ उस दिन इनकी आंखें बहुत खुली रह जाएंगी। यानी एक भी बात अल्लाह की सुनेंगे ना तो ऐसे आंखें खुली और कान खुले और इतनी समझ आएगी कि सारी ज़िंदगी उनको कोई बात समझ नहीं आई। और उस दिन अभी अल्लाह तबारक व तआला कोई बात ही करेंगे तो उन्हें पूरी समझ आ जाएगी। लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब आंखें तुम्हारी खुली हैं तो खुली रहेंगी, अब कान तुम्हारे खुले हैं, खूब सुनने वाले हैं, आहट भी सुन लेते हैं, आहट की उनको पहचान भी है कि किस चीज़ की आहट है। लेकिन अब क्या फ़ायदा कि जब आंखें खुली की खुली रह जाएं। ये एक और भी मौके पे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो कौन सा है? मौत का मौका। जब इंसान की मौत आती है, पहले देखिए हमने कभी इस कुरान को देखा नहीं, नौज़ बिल्लाह, पहले कुरान की कभी बातें नहीं सुनी। क्यों? टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में, वक्त ही नहीं मिलता, हम क्या करें। लेकिन मौत जो है ना वो उसका एक वक्त तो मुकर्रर है, मगर हमें नहीं पता कि कौन सा वक्त है, और वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए अचानक है। और जब वो अचानक आ जाती है तो फिर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतनी फटी कि हमें सब नज़र आ रहा होता है और हम कहते हैं अब अगर हमें दुनिया में मौका मिल जाए इधर रहने का तो हम तो बहुत इन आँखों से काम लेंगे, हम बड़ा कुरान पढ़ेंगे, हम बड़ा इसको सुनेंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे अहम काम जो दुनिया में हमारे आने का है ना, वो सबसे अहम काम ये है कि हम इस कुरान को पढ़ें और इसको समझें, और साथ साथ हम अपनी दुनिया के काम करें। और वो भी कैसे? इसके मुताबिक। जब हम कुरान को पढ़ेंगे और अपने तमाम जो मामलात हैं, तमाम हमारी ज़िंदगी के जो भी काम हैं, उन सब को हम इस कुरान के मुताबिक फिर करें। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में तंज़ कर रहे हैं, ये गुस्से वाली तंज़ है कि भी उस दिन तो तुम्हारी आंखें ऐसी खुलेंगी ना कि वाह, खूब आंखें खोलने वाले, खूब सुनने वाले। किस दिन? जब हम इकट्ठा करेंगे सबको। लेकिन याद रखो कि जालिम कौन है? जिन्होंने अल्लाह के कुरान को ना समझा। जालिम कौन है? जिन्होंने अल्लाह के सिवा औरों को पूजा। और जालिम कौन है? जिन्होंने हज़रत मरियम को अल्लाह या कुछ उनको बड़े ओहदे दे दिए, या फिर उनके बेटे ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, या फिर कहा कि वो अल्लाह ही थे।
اب اس قوم کو چھوڑیں، اب اپنے پہ آ جائیں کہ اگر ہم بھی آج اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد لوگوں سے امیدیں، لوگوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگائے رکھتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہماری مرادیں کوئی کسی دوسرے کے ذریعے سے پوری ہوں گی، ہم خود ڈائریکٹ اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے، ہم بھی ظالم ہیں جو اللہ نے کہا۔ تو ظالم اللہ کے نزدیک دیکھیں، ہمارا کوئی حق مار لے ہم کہتے ہیں ظالم ہے، کوئی قتل کر دے ہم کہتے ہیں ظالم ہے، کوئی زنا کر دے ظالم ہے، کوئی ڈاکہ کرے ظالم ہے، ظالم ہے، ان کو ظلم کر کے مزہ آتا ہے اور ترس ہی نہیں آتا، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے اور اللہ کی باتوں کو نہ سمجھے، اور اس نے اتنا ظلم کر دیا کہ اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے، اللہ کی باتوں کو سمجھا ہی نہ، دیکھا ہی نہ، سنا ہی نہ۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں، کان اور آنکھیں، جو دنیا کوئی بھی اس کو نقلی بنا ہی نہیں سکی کہ کیسے کسی کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں کوئی، لیکن اس سے ہم نے جو اللہ کی یہ کھربوں، پتہ نہیں ملین بلین کتنی قیمت سے بنتی ہیں یہ آنکھیں، ان کا ہم نے فائدہ ہی نہ اٹھایا، اور صرف دنیا کی چلاکیوں کو، مکاریوں کو دیکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو بس نیچا دکھانے کے لیے ہم نے ان کانوں کو اور ان آنکھوں کو، جسم کے تمام اعضاء کو ہم نے استعمال کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر ظالم جو ہے وہ بڑی گمراہی میں ہوں گے۔ گمراہی کیا؟ یعنی اندھیروں میں ہوں گے۔ اب کیا فائدہ ماننے کا اور اللہ کی باتوں کو سمجھنے کا؟ بات یہ ہے کہ وہ انذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور ڈراؤ انہیں یوم الحسرت، اس حسرت کے دن سے۔ یعنی حسرت کیوں کہا؟ حسرت بن کے رہ جائے گا جب ہمارا کوئی کام نہ وہ وقت گزر جائے تو حسرت بن جاتا ہے، کاش میں یہ کر لیتی اس وقت تو صحیح ہو جات۔ تو وہ دن اللہ نے ان لوگوں کے لیے نام ان کا حسرت رکھ دیا کہ وہ کیا ہے، وہ یوم الحسرت، ڈراؤ انہیں حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ کیا جائے گا، قضی تمام ہو جائے گا، فیصلہ ہی ہو جائے گا اس دن تمہاری نہیں سنی جائے گی، بس اللہ ایک فیصلہ کر دے گا۔ لیکن بات کیا کرتے ہو تم کہ وہم فی غفلت، لیکن وہ غفلت میں ہی ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نورث الارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھو، انا بے شک نحن ہم، نورث الارض، ہم ہی زمین کے وارث ہیں۔ نہ لڑو زمینوں کے لیے، نہ لڑو اتنے ٹکڑوں کے لیے، 2 مرلے کا مکان، 3 مرلے کا مکان، 10 مرلے کا مکان، 20 مرلے کا، کنالوں کا، نہ لڑو ان کے لیے، نہ ایک دوسرے کا غصب کرو یہ مال، کیونکہ کیا ہے، ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ ہی آخر اس زمین کا وارث ہے۔ وَمَنْ عَلَيْهَا وَعَلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یاد رکھو کہ جو کچھ اس پر ہے، وَمَنْ عَلَيْهَا، جو بھی اس پر ہے، کس پر؟ زمین پر جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہ میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کی طرف ہی آخر لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب بھی انسان کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کرنے لگے نا، تو یہ یاد کر لے کہ یار آخر میں نے مرنا ہے، آخر میں نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، پھر اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اس لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے اس زمین پر جو میں نے بنا دی ہے تمہارے لیے، اس نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں تک کہ میں تو ایک جو سینگ والی بکری ہے، اس نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو میں تو اس کا بدلہ بھی دلاؤں گا۔ اللہ تو ایک ذرہ نہیں چھوڑے گا پھر کسی کا بھی، وہ بدلہ اللہ اگر بکری کا دلا رہا ہے، ایک جانور کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح شعور نہیں دیا، تو وہ سوچیں وہ اللہ کیا ہمارے بدلے نہیں دلائے گا؟ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ اپنی جو احکام ہیں، اپنے جو انہوں نے فرض کی ہیں چیزیں، وہ بندے کے اور اپنے درمیان کمپرومائز کر لے گا کہ اچھا بندے تو نے میری نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے حج کیا مطلب کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، چلو میں تمہیں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ جو بندے کھڑے ہیں
جن کا تمہیں اتنا حق دینا ہے ان کا کلیئر کر دو اور چلے جاؤ. کیونکہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے نا، اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کا بدلہ لازمی. ہم نے قرآن میں پڑھا ایک جگہ کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ سامنے آ جائے گی، ایک ذرہ برابر بھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس زمین میں ان کی اس آسائش کی چیزوں، ان کی جو آسائش کی چیزیں ہیں، جو بھی رنگینیاں ہیں یہ دنیا کی، کہ ان کے پیچھے اتنا پاگل نہ ہو جاؤ، کیونکہ اصل میں وارث تو ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو. آپ غور کریں کہ کبھی ایک گھر لے لیں، آپ ایک حویلی لے لیں، کبھی وہ کسی کی ملکیت تھی، آج سے 100 سال پہلے اس کو سجایا گیا تھا، اس کو بڑھایا گیا تھا، لوگ دور دور سے آ کے دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا، لوگ مر گئے، پھر اس کے بعد 100 سال بعد کوئی اور اس کا وارث ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اور 100 سالوں کے بعد وہ پتہ ہی نہیں کہاں گئی ہے. تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے پیچھے غفلت میں نہ پڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پچھلی بستیوں کی مثال لے لو. ہمیں بتایا نا قرآن میں کہ کس کس کی مثال لے لو، عاد کی، سمود کی، سب کی لے لو. وہ کہاں گئی بستیاں، وہ کہاں گئے لوگ. آج سے آپ سوچیں کہ آج سے 50 سال بعد یا آج سے 100 سال بعد چلیں لے لیں، وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، ہم میں سے ایک نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا. آگے ہماری کوئی نسلیں ہی ہوگی. تو پھر کیوں نہ ہم اس زندگی کو سنواریں جس میں ہم نے جا کے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم. پھر یہ عارضی دنیا جو اللہ نے بتا بھی دی ہے کہ یہ مٹ جانی ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے، دیکھیے اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی اپنی نبی کے ذریعے بھی، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے دے نا، اور وہ گواہی کیسی ہوتی ہے، سچے دل سے. جو شخص کی گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم سب کہتے ہیں نا اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. جس سے پوچھو اللہ ایک ہی ہے، بچے سے پوچھو اللہ ایک ہی ہے، لیکن کرتے کیا ہیں. اللہ تو ایک ہے لیکن نہیں، میں جب تک فلاں کے پاس نہ گئی میرا کام نہیں ہونا. تو پھر اللہ ایک کیوں ہے؟ یہ کیسی گواہی دی بھئی؟ اگر یہ کہا ہے تو اس پہ قائم رہنا ہے. جس نے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں پہلے آیت اللہ نے رکھی ایاک نعبدو، میں اس کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ نے پہلے کہا عبادت پھر مدد، میری عبادت کرو پھر میری مدد مانگو. اب ایک شخص جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے میری دعا نہیں اللہ سنتا، لیکن اس نے اللہ کی کبھی عبادت نہیں کی ہوتی. عبادت کو پہلے رکھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر مدد کو بعد میں رکھا. بھئی آپ اٹھیں گے اپنا کوئی کام کریں گے تو پھر ہی وہ کام ہوگا نا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں کام ہو سکتا. آپ کہیں میرے مہمان آنے یا کھانا پکانا، لیکن بیٹھے ہی رہیں، جب تک اٹھیں گی نہیں، کھانا بنائیں گی نہیں، بنے گا نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جب تک جائیں گی نہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھ کے اس کے دربار میں کھڑی نہیں ہوں گی جائے نماز پر، اس کی مدد نہیں مانگیں گی تو وہ مدد کیسے دے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ پھر یہ جو ہے نا، یہ سارا سسٹم جو اللہ نے بتایا کہ میری عبادت کے سوا کسی کو اس لائق نہیں سمجھنا کہ کسی اور کی عبادت کی جائے. اور ایک بات اور اس پہ قائم رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تھوڑی سی باتیں اور بھی ساتھ یاد رکھنا، کیونکہ ان میں بھی نہ گڑبڑ کر دینا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے پیغمبر ہیں، اور اس کا کلمہ ہے. کلمہ کیوں ہے؟ یہ 3 باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یاد رکھنی ہے. اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کن، کلمہ، تو وہ پیدا ہو گئے تھے. ان کا بتایا گیا کہ کوئی باپ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. پھر حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کلمہ ڈالا تھا، اور اس کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اس کے سوا کیسے اعمال ہوں. اللہ تعالیٰ
कैसे भी उसके अमाल होंगे, अल्लाह तबारक व तआला का अब ये काम है कि उसने दुनिया में अगर कोई ऊंच नीच की है, लेकिन इससे नहीं हटा, इन बातों से नहीं हटा, शिरक नहीं किया, तो अल्लाह कहता है कि मैं उसको जन्नत में पहुंचा दूंगा। क्योंकि दुनिया में देखें इंसान जो है ना वो घटता और बढ़ता रहता है। कभी हमारी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं किसी के साथ, और हम लोग हक भी किसी का मार लेते हैं, कभी नासमझी में और कभी समझ कर भी, जानबूझ कर भी। अल्लाह कहता है वो सारे गुनाह जो तुम अगर हो जाएंगे तुमसे, लेकिन इन बातों पे कायम रहोगे कि मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल आखिरी मानोगे, अल्लाह का बंदा मानोगे, और फिर जो अगले पैगंबर हैं उनको भी जिस तरह मैंने पैदा किया उस तरह मानोगे, तो मैं तुम्हें बख्श दूँगा। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है ना कि आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, देखिए एक आयत पे ना इतनी देर लगती है, इस तरह भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हशर के दिन जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक भेड़िए को लाएगा और मुसलमानों से पूछेगा कि ये कौन है, तो मुसलमान बता देंगे कि ये मौत है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। अब देखिए जिन्होंने पढ़ा होगा वही बताएंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि आज मैंने मौत को मौत दे दी, और वो भेड़िया जो होगा ना वो अल्लाह उसे ज़िबा करेगा, बाकायदा वो ज़िबा कराया जाएगा, और उसके बाद अल्लाह कहेगा आज मैंने मौत को मौत दे दी। अब जन्नती जो है ना इस बात से खुश होंगे कि आज मौत को मौत दे दी, हमने तो अब सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है, हमें तो मौत ही नहीं आनी। और जहन्नमी कहेंगे, रोएंगे पीटेंगे, अब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि हम मौत को मांगेंगे तो हमें मौत नहीं आएगी। तो इसलिए कि जब तकलीफ़ में इंसान होता है ना तो वो कहता है कि मुझे मौत ही आ जाए, मैं मर ही जाऊं, तो अल्लाह कहेगा अब दोनों, अब ये भी याद रखें कि इस तरह भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो तमाम जहन्नमियों को जन्नत में उनका घर दिखाएगा। कैसी हसरत होगी, क्या हसरतों का समा होगा कि ये मेरा घर होना था, मैंने इसमें रहना था और मैं जहन्नमी हूँ। कैसी हसरत होगी सोचिए आप। ऐसे ही नहीं कहा यौमल हसरत, कि वो हसरत का दिन होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जहन्नम में उनका ठिकाना दिखाएगा, तो वो खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे शुक्र अल्लाह का, अगर हम नेक अमाल ना करते तो हम इस जहन्नम में होते। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ए नबी आगे अब ज़िक्र करो किसका, वज़कुर फ़िल किताबी इब्राहीमा, और ज़िक्र करो इस किताब में अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अब ये किताब कौन सी है, ये कुरान है। इसको अल्लाह ने एक किताब ही कहा गया है, इसको भी नहीं कहा कि अल्लाह ने इस किताब को पूजो रख के। देखें अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि इस किताब को सजदा कर दो। अगर अल्लाह कहता कि ये मेरा कलाम है इसको सजदे करो, नहीं ये एक किताब है, इससे तुम इल्म हासिल करो, अल्लाह ने इसको किताब कहा है। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि ये मेरा हाथ है, मेरा बाजू है, इसको सजदे करो, कुछ नहीं, सिर्फ ये एक किताब है। वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीमा, ये किताब है और इसमें ज़िक्र करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि वो कैसे थे। इन्नहु काना सदीक़न नबिय्या, वो बेशक एक सच्चे नबी थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के साथ एक सदीक़ का लफ्ज़ लगा दिया, तो इसका मतलब है कि इंसान भी कैसे पसंद आएंगे अल्लाह को, जो सच्चे होंगे। कम से कम देखिए छोटे छोटे झूठ अगर हैं थोड़े बहुत, अगर वैसे तो थोड़े बहुत झूठों से भी हमारा इस्लाम मना करता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत ने अपने बच्चे को बुलाया कि इधर आओ मैं तुम्हें ये दूंगी, तो जब वो आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उसे क्या दिया था, तो उसने कहा मैंने खजूर दी थी, मेरे पास थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम ना देती तो तुम झूठों में लिखी जाती। तो हम तो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए अल्लाह कहते हैं फ़ख्र के साथ अपने नबियों का ज़िक्र कुरान में करते हैं कि वो बड़े ही सदीक़, बड़े ही सच्चे, सदीक़न नबिय्या, वो एक सच्चा नबी था, सच्ची बात करते थे। कहते हैं ना सच्ची बात तो होती है चाहे किसी को बुरी लगे। पहली माएँ तो ये कहा करती थी बच्चों को बचपन से ही कि बेटे तुमसे अगर घी का कनस्तर भी गिर जाए तो झूठ नहीं बोलना, कहना मुझसे गिरा है।
تو مائیں یہ سکھایا کرتی تھی شروع میں بچوں کو. اب ہماری مائیں جو ہے نا وہ اکثریت ہماری ماؤں کی اب یہی سکھاتی ہیں کہ بس انگلش میڈیم اسکول میں جانا ہے, یہ پڑھنا ہے, اس سے آگے نکلنا ہے, یہ اس طرح پڑھنا ہے, فرسٹ آنا ہے. یہ اس چیزوں میں ہی ہم پڑھی رہتی ہیں بس. اور دین اسلام کی طرف بہت بعد کی بات ہے کہ چلو بڑا ہوگا نا تو سیکھ لے گا. یہ تو اتنی مشکل باتیں ہیں, یہ ابھی کہاں سیکھے گا. حالانکہ یہ باتیں جتنا بچہ سیکھ جائے گا ہم بھی نہیں سیکھ سکتے. یہی جو غزہ کو مارنا چاہتے ہیں لوگ, ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کو اسلام کی ہسٹری کا پتہ ہے. ان کا بچہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑے ہو کے بہت ہمیں تنگ کریں گے. جن کے بچے اتنے بہادر ہیں یہ بڑے ہو کے کیا, ہمیں کیوں نہیں وہ دیکھتے. انہوں نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے, یہ تو ڈراموں کے لوگ ہیں, یہ تو فلموں کے لوگ ہیں, یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں. ان کی تو مائیں جو ہے نا وہ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بچہ سبق پڑھ رہا ہے, پڑھ لو, خود وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں. انہیں سب پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کس طرف لگایا اور یہ لگ گئے. ان کی مائیں لگ چکی ہیں, اب وہ ہم سے بے فکر ہو گئے. ہمیں کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچا رہے کہ یہ تو خود اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. ان کو ہم نے کیا نقصان پہنچانا ہے. تو بہرحال نبی کا ذکر جو فخر سے اللہ نے کیا کہ انہ کانا صدیقا نبیّا, کہ وہ ایک سچے نبی تھے. اذ قالا, جب کہا, لی ابی ہی, اپنے باپ سے, یا اباتی, اے ابا جان, لما, کیوں, تعبدو, آپ عبادت کرتے ہیں, مالا, جو نہ, یسمعو, آپ کو سنتے ہیں, ولا یبصرو, اور نہ آپ کو دیکھتے ہیں, ولا یغنی, اور نہ ہی کوئی مطلب فائدہ دیتے ہیں, ان کا, آپ کو, شیئن, کسی بھی قسم کا. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ان کو کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں, کیوں آپ ان کو پوچھتے ہیں. اب اتنی بڑی بات ایک سچا آدمی ہی کر سکتا ہے جب اس کو سچ ظاہر ہو گیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے, ہمارے جو والد صاحب ہیں کئیوں کے بچوں کے, اگر وہ حرام کما رہے ہیں تو بچے خاموش, بیوی خاموش, لاکھوں آ رہا ہے, ویلکم, بالکل صحیح ہے, ہم کیوں کہیں برا, لاکھوں آ رہا ہے, اتنی آسان زندگی. بیوی اگر کوئی غلط ذرائع سے کماتی ہے, میاں چپ کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے, گھر میں کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم لوگ کچھ کہنے کا سوچتے ہی نہیں کہ بھئی ہم اللہ والے بندے ہیں, کیوں نہیں ہیں, بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ہوتے ہی ہیں, لیکن اکثریت ہماری ایسی ہی ہے مسلمانوں کی. لیکن انہوں نے کیا کہا, حالانکہ ان کے جو والد تھے گھر میں یہ بناتے تھے, سنوارتے تھے, تراشتے تھے, اور پورے علاقے میں مشہور تھے. پورے علاقے کے لوگ ان کو پیر فقیر ایک قسم کے سمجھتے تھے. ان کے ہاتھ چومتے تھے, ان کے پیروں میں گرتے تھے, مرادیں اپنی پوری کراتے تھے ان سے. اور اس گھر کی اتنی عزت تھی کہ جس گھر میں ان کے بھگوان بن رہے تھے, جس گھر میں ان کے خدا بن رہے تھے, وہ لاکھوں کما رہا تھا ان کا باپ. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا باپ لاکھوں کما رہا ہے, میں لاکھوں میں کھیل رہا ہوں, میری تو نسلیں بھی آگے عیش کریں گی, مجھے کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی, لگا رہے باپ اس کمائی پہ اور میں عیش کروں گا. لیکن کیا تھا, ابھی ٹین ایجز میں ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, اور کہا کہ ابا جان یہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کام کر رہے ہیں, بڑا برا کام کر رہے ہیں, ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو آپ کی بات ہی نہیں سمجھتا. تو ابا جان نے جب بات سنی بچے کی تو کہا, یا, پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے, یا ابتی, اے ابا جان, انی قد جاءنی, میرے پاس تو آ گیا ہے, من العلمی, ایک علم, یعنی علم میں سے کچھ آ گیا ہے, معلم, جو نہیں یاتی کا آپ کو ملا, فتبانی, تو آپ ایسے کریں, میری پیروی کریں, اہدی کا, سیدھے رستے کی, آپ کو سیدھا رستہ, صراطاً سویہ, سیدھا رستہ, میں اہدی کا, میں آپ کی رہبری کروں گا, صراطاً سویہ, سیدھے رستے کی. اور دیکھیں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین جو ہیں وہ جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, یا اباتی, ابا جان, میری بات سنیں. یعنی ادب اللہ نے ساتھ ساتھ سکھا دیا, چاہے کوئی کافر ہو, چاہے کوئی کیسا ہو, لیکن اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بات وہ کیسے کرنی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میرے پاس اللہ نے ایک علم دے دیا ہے, مجھے علم آ گیا ہے کوئی میرے پاس تھوڑا سا, اس کے ذریعے میں آپ کو بھی, آپ اس کی پیروی کریں میرے ساتھ.
تو میں آپ کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. پھر کہا یا اباتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ اس شیطان کی پیروی نہ کریں، یہ شیطان کرواتا ہے. یعنی یہ جو آپ پیروی کر رہے ہیں یہ شیطان کرواتا ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے وہ تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی شیطان اللہ کا نافرمان ہے. یہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان کیوں ہے بتائیں؟ صرف ہماری ضد میں، آدم کی ضد میں. اس کو آدم سے ضد ہے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی. حالانکہ وہ تو جانتا ہے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ رہا ہے. لیکن اس کو ایک چڑ ہو گئی، اس کو ایک حسد ہو گئی کہ میں اتنا مطلب کہ اللہ کے قریب تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، میں آگ سے بنا اور پھر اللہ کے خاص کام میں کرتا تھا. ایک اللہ نے اٹھا کے ایک مٹی اٹھائی اور اسے ایک آدم بنایا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں. اس نے اس آدم کی ضد میں کہ میں اس کی نسل کو بھی، میں اس کی ذریت کو جنت میں نہیں جانے دوں، کیونکہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے. اب سوچیں کہ شیطان کو ہم سے کتنی دشمنی ہے. کیا وہ ہمیں چھوڑے گا؟ کسی کو جنت میں جانے دے گا؟ وہ یہ سوچ کے میدان میں اترا کہ میں آدم کی ذریت وہ ہوتی ہے جو قیامت تک آئے گی، تو میں اس کی ذریت کو کبھی جنت میں نہیں جانے دوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نہ کہتے کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے وہ جائیں گے، تو اس نے کہا ہاں جو تیرے فرما بردار ہوں گے ان پہ میری نہیں چلے گی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ شیطان ابا جان، یہ جو شیطان ہے نا یہ تو رحمان کا نافرمان ہے. تو یا اباتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے تو خوف ہے، یمسا کا، کہ آپ کو پہنچے گا، عذاب من الرحمانی، رحمان سے، فتکونا، بس ہو جائے، شیطان ولیہ، یعنی بس نہ آپ ہوں شیطان کے ولی. مطلب یہ کہ آپ پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، ولی یا دوست بن جائیں. میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ آپ شیطانی کام کی طرف نہ جائیں. یعنی مطلب یہ بتوں کی پوجا کرنا شیطانی کام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شیطانی کام ہے، اور اللہ کے راہ میں قرآن پاک اپنے گھر میں پڑھانا اور دکھاوے کے طور پہ پڑھانا شیطانی کام ہے. یاد رکھیں، ہم قرآن کو لیتے ہیں کہ ہم جی قرآن خوانی کرانے لگے ہیں. اس طرح کی قرآن خوانی کہ دکھاوا، دیگیں پک رہی ہیں اور خود نہیں پڑھنا لیکن لوگوں سے پڑھانا، اور پھر بچوں سے پڑھانا. میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ سب سے بڑا ظلم بچوں سے پڑھانا مسجد کے بلا کے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. ایک آپ نے قرآن خوانی اپنے گھر کرانی ہے نا، تو اپنے گھر میں ایک سورت کا درس رکھیں، اور وہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ اس سورت کو سمجھ کے جائیں اپنے گھر میں. یہ ہے قرآن خوانی. یہ نہیں ہے کہ آپ، کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے 2 گھنٹوں میں پورا قرآن، اب کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی بچے پڑھے بغیر رکھ رہے ہیں، کوئی کس طرح. تو یہ جی آپ نے کوئی بہت بڑا کوئی کام کر لیا ہے. اس سے تو نا اللہ بڑا خوش ہوگا. یہ شیطانی کام ہے اور آپ کو شیطان احساس دلا رہا ہے کہ اللہ تو خوش ہوگا، ایسے ہی کرو. یعنی اور اس طرح کے سارے ہی کام جو آپ اللہ کی راہ سے چھوڑ کے دوسری راہ پہ جاتی ہیں، سب شیطانی کام ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ اے ابا جان آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اب پھر باپ کا جواب سنیں. قولا، کہا، اراغبن، کیا تو پھر گیا ہے، یعنی تو پھرنے والا ہے. انتا، تو، کہاں سے؟ ان آلہاتی، میرے معبودوں سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ یعنی میں اپنے ان معبودوں کو بناتا ہوں، پھر ہم ان کو پوچھتے ہیں، یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. اب ان کے دل و دماغ میں یہ باتیں جو ہے نا یہ بیٹھی ہوئی ہیں صدیوں سے. آپ کو پتہ یہ کام نوح علیہ السلام کے، جب نوح علیہ السلام تھے ان کے ساتھ ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، ان میں سے جو ہستیاں بچی تھیں
وہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، ان میں کئی پیغمبر بنے، ان کو لے کے آگے آگے لوگ ان کی عزت احترام کرتے تھے، ان کی پھر تصویریں بنا لی، ان کی پھر مورتیاں بنا لی شیطان نے کہا، پھر شیطان نے کہا اتنی دور آتے ہو اپنے گھروں میں ہی رکھ لو۔ ان ہستیوں کی جو نیک تھے یہ تب سے سلسلے چلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ابراہیم تک، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس چیز سے پھر گئے ہو، یعنی کہ میرے معبودوں سے۔ تو کیا ہے، لَإِن لَمْ تَنْتَهِی، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نہ رکے، تنتہی باز نہ آئے، لا ارجمنک، تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ یعنی اس زمانے میں یہ سزا ہوتی تھی کہ کوئی مرتد ہوتا تھا نا، مرتد کسے کہتے ہیں، اپنے مذہب سے پھر جانا، تو کوئی مرتد ہوتا تھا اس کو یہ سزا ملتی تھی کہ اس کو پھر وہ سنگسار کر دیتے تھے، پھر کہتے تھے یہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، یا پھر وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تو میرے سے دور چلا جا لمبی مدت کے لیے۔ اب دیکھیں نا کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو حدیث اور قرآن کا علم دے، اور ہماری اولاد جو ہے نا اگر قرآن کا علم نہ لے اور دوسری طرف جاتی رہے، ہم تب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چلے جاؤ تم یہاں سے، پھر مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ اگر تم نے قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آنا۔ یعنی دنیا کے کام بھی کرو، لیکن بیٹھ کے، آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ایسا گھرانہ بھی دیکھا مجھے بڑا پسند آیا، اور بڑے گھرانے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نا انہوں نے ایک اپنا طریقہ بنایا، قانون اپنے گھر کا، اور ہر ایک کو بنانے چاہیے اپنے گھر کے طریقے، کہ صبح ناشتے کے بعد 10 بجے بہویں، بیٹیاں، بچے، پوتے پوتیاں، نواسے جو بھی ہیں نا، وہ 10 بجے انہوں نے اپنے کوئی دن مقرر کیے ہیں، آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کتاب کھولتے ہیں قرآن، اور یا پھر قرآن سے ایک جن کے اندر اللہ کی تمام باتیں ہوتی ہیں، حدیث یا کبھی قرآن، وہ کھولتے ہیں اور وہ ایک جنا پڑھتا ہے اور باقی سنتے ہیں، اور وہ جتنا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سارے بیٹھ کے، جو ماں ہے گھر کی وہ کہتی ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے آج، اگلے دن تک جو ہم پڑھیں گے، جو ہفتہ اتوار رکھا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو ایسے بھی طریقے ہیں، آپ لوگ اٹھ کے چلیں، ادھر آئی ہیں لیکن اپنے گھروں میں بھی طریقے بنائیں۔ یہ درس پہ آ کے سیکھنا، قرآن پورا سیکھنا جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور 12-13 سال میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں ایک قرآن ہے 12-13 سال میں ختم ہو رہا ہے، اور ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیسے گھر میں بیٹھ کے پورا پورا سپارہ پڑھ دیتے ہیں، اور اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، بس دماغ میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ تم نے پڑھا، اللہ نے پسند کیا ہے۔ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں پورا۔ آپ ایسے کریں، آج کل نا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی جدید ترقیاں دے دی ہیں نا، نیٹ آ گیا، اب اپنے کسی موبائل پہ نیٹ پہ نا قرآن پہلے سپارہ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ لگا لیں، اور پورے کا ترجمہ سن ڈالیں، عربی رہنے دیں۔ یہ بھی صحیح طریقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کم سے کم آپ کو اللہ کی بات تو سمجھ آ رہی ہے نا، کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں، عربی سنیں گی، خود پڑھیں گی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تو فائدہ کیا؟ آپ ترجمہ لگا لیں اونچی آواز میں اور سنیں، اور اللہ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں، تو مزہ آئے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا قال سلام علیک۔ اب دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے لڑائی جھگڑے نہیں ہمیں سکھائے اس کتاب میں، بلکہ باز کیا، بیٹے نے باپ سے کتنی پیاری بات کی، قال سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، یعنی میں تو اب بھی چاہتا ہوں کہ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی ہے لیکن میں تو سلام کرتا ہوں۔ اور کہا سا استغفرو، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لکا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، سا استغفرو لکا ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے توبہ کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اور کہہ دیا کہ بے شک وہ میرا جو رب ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں ابا جان، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ حفیہ یعنی کیوں کہا بڑا ہی مہربان ہے؟ آپ نے جتنے یہ گناہ کیے ہیں آج تک اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے، وہ معاف کر دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ یعنی اس کی ذات میں اب دیکھیں نا، 7 زمینیں 7 آسمان آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب آ جاتا ہے، تو وہ انسان کی جو خطائیں ہوں گی وہ اس کو کیا سمجھتا ہوگا؟ اس کے پاس تو یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی اگر معافی مانگ لو تو۔
اگر توبہ کر لو تو اس کے لیے کیا ہے، وہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا رحیم ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ، پھر جب چھوڑ دیا، وَآتَزِلُكُمْ میں مطلب کہ وہ چھوڑ گیا، آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں وَآتَزِلُكُمْ آپ اس کو چھوڑ دیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، سوری، وَمَا تَدْعُونَ اور ان کو بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اس لڑکے نے جو ابھی ٹین ایجز تھا، جوان تھا، دیکھیں اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کیا، یہ نہیں کیا کہ باپ لاکھوں کما رہا ہے میں بیٹھ کے عیش کروں، مجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، باپ اگر جیسا بھی کما رہا ہے آپ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، گاڑیاں ایک سے ایک مل رہی ہیں، آپ کو اتنی سہولتیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو باپ کو کہنے کے کہ ابا جان آپ کی تو تنخواہ جو ہے وہ 70-80 ہزار ہے، یا آپ کی تنخواہ صرف 1 لاکھ روپیہ ہے یا 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اس میں تو نہیں اتنا کچھ آ سکتا کہ ہر 15 دن بعد ایک گاڑی نہیں آ جائے، ہر مہینے بعد ایک گاڑی نہیں آ جائے، بالکل بھی نہیں پوچھیں گے